नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज जिस मौजू के ऊपर बात करनी है वो है सादा तर्ज जिंदगी या सादा तर्ज मुआशरत, कि इंसान अपनी जिंदगी को सादा तरीके से कैसे गुजारे और ताकि वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार सके, इसके बारे में बात की जाएगी। हम माशरे में ये देखेंगे कि यार इंसान परेशान नजर आ रहा है और ये परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह मुकाबलाबाजी की फजा है। दुनिया में एक दूसरे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश, दुनिया में एक दूसरे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश। हर इंसान ये चाह रहा है कि जी मेरे पास दुनिया खूब से खूबतर हो जाए और मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे मेरे पास ज्यादा होनी चाहिए। खानदानों में आप देखेंगे कि होता है जी फलां आदमी ने ये गाड़ी ले ली है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए या इससे अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। फलां ने ये घर बना लिया है, हमारे पास इससे अच्छा घर होना चाहिए। फलां के जो है वो घर के अंदर ये नया सामान आ गया है, हमारे पास भी क्या होना चाहिए, ऐसा सामान होना चाहिए। फलां जो लोग हैं वो इस जगह के ऊपर खाना खाने जाते हैं, हमें भी क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। फलां लोग सैर करने के लिए कौन कौन से मुल्कों में जाते हैं, या ये जो है इधर आसपास जो है ये कोई वो कहाँ जा रहे हैं, जी गिलगित जा रहे हैं, फलां जा रहे हैं, तो हमें भी क्या करना है, हमने भी सैर के लिए जाना है। और ये वो हकीकत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता है, इसका कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता। हम अपने आप को धोखा जरूर देते हैं कि जनाब हम जो होते हैं ना, ये जो हम काम कर रहे होते हैं असल में ये प्रेशर्स के ऊपर नहीं कर रहे होते, ये हम खुद जो होते हैं ना हमारे अपने दिल में आता है तो हम कर रहे होते हैं। हालांकि अपने आप से इंसान पूछे तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जी बाज़ दफ़ा इंसान के अपने अंदर ये चीज़ हो रही होती है, या उसके घर वाले जो हैं बच्चे देख रहे होते हैं, या बीवी, या इस तरीके से। ये तो चलें एक वो थी। अब तो मुकाबलाबाजी यहाँ तक होती है कि फलां दीनदारों के अंदर मैं बताता हूँ कि जी फलां अपनी फैमिली के साथ उम्रा हज करने के लिए गया था तो हमने भी जाना है जी। तो वो पूरी की पूरी फैमिली जाएंगी फिर मुकाबलाबाजी के अंदर कि जी फलां ने इधर को किया था हम भी इधर करेंगे जाके जी, इस तरीके से ये जो है उसमें से। और एक दौड़ चल रही है, मुकाबले की एक दौड़ है, दूसरे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश है। लेकिन मैंने फरमाया ना कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम्हें क्या है, माल की जो है ना कसरत जो है वो तुम्हें कर दी है, धोखे में डाला हुआ है, यहाँ तक कि तुम कब्र तक पहुंच जाते हो। लेकिन ये कि एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक, कि जी पैसा हो, घर की सजावट ऐसी होनी चाहिए, फलां होना चाहिए, ये ऐसी सहूलियात हमारे पास भी होनी चाहिए। तो एक से बढ़कर एक चल रहा है। जो एक है कि एक बंदे बात लोग हैं जो अपने आप को कहते ही दुनियादार हैं, उनकी तो चलो बात समझ में आती है कि वो तो इस तरह वो कर रहे होते हैं। जो अपने आप को दीनदार कहते हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी इन मुकाबलों के अंदर जारी हैं, वो भी इन मुकाबलों में जारी हैं। जहाँ के बच्चे की शादी हुई थी, ऐसा उन्होंने खर्चा किया था, तो हमें भी क्या करना चाहिए, ऐसी तो शादी करनी चाहिए ना भाई। वो भी तो बड़े दीनदार थे, दीन का नाम लेते हैं, बयानात करते हैं, फलां जगह पे जाते हैं, वो उनकी अब इतनी, ऐसे अगर उनके बच्चे की शादी हुई है तो हमारे बच्चे की भी शादी क्या होनी चाहिए, ज़रा बेहतर होनी चाहिए, फलां हॉल के अंदर
جو ہے اس میں سے ہونی چاہیے. ان کا جو اسٹیج سجا تھا وہ 50,000 کا جو تھا, پھولوں کا صرف اسٹیج لگا تھا, صرف 50,000 کے تو پھول لگ گئے تھے. تو ہمارا بھی تو کیا ہونا چاہیے, کم سے کم کوئی 60-70 ہزار کے تو لگنے چاہیے نا. تو وہ اس میں سے ہوتا ہے ان کی جو ہے نا بچی کے لیے جو تھا, ان میں شادی کا پہلا جو سوٹ بنایا تھا 2.5 لاکھ روپے کا تھا, 3 لاکھ کا تھا. اب کیا ہونا چاہیے, ہمارا بھی جو شادی کا جو سوٹ ہونا چاہیے وہ بھی تو 2.5-3 لاکھ کا ہونا چاہیے. تو یہ مقابلے جو ہے نا یہ کیا ہو چکے ہیں, انتہائی زیادہ ہو چکے ہیں خاندانوں کے اندر. پریشان ہر آدمی ہے, لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جی کہ جی کیا ہمیں اصل مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ. اور یہ ایک بات یاد رکھو مجھے کہ آپ اس کے اندر جتنی مرضی دوڑ لگا لو گے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس مقابلے بازی کی کوئی وہ نہیں ہے, دوڑ انتہا نہیں ہے. آپ جو ہے نا دوڑ لگاتے جاؤ گے, مقابلے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے جاؤ گے, گھر کو اچھا بنانے کے چکروں کے اندر آپ جو ہے نا وہ کیا لگا لو گے بھائی, گھر میں ہیرے بھی لگا لو گے نا, تو تب بھی کیا ہوگا, کوئی نہ کوئی آپ سے آگے بڑھ جائے گا اس کے اندر, کوئی نہ کوئی آپ سے آگے بڑھ جائے گا. اور یہ مقابلہ بازی آپ دیکھو مسلمانوں کے درمیان میں کیسے ہو رہی ہے. حدیث میں جس طریقے سے آتا ہے کہ جی کیا ہوگا, قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا کہ ننگے بدن ننگے پیروں والے جو ہے نا, اور جو ہے برے حال والے جو ہیں, بکریاں چرانے والے, یہ کیا کر رہے ہوں گے, بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کر رہے ہوں گے, ایک سے بڑھ کر ایک آگے. دیکھ لو آج مسلمانوں کی دنیا کے اندر کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ایک نے اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی ہے جناب, برج الخلیفہ بن گیا, چلو جی دوسرا بنا رہا ہے, ادھر فلاں ہو گیا, ادھر مقابلہ بازی جو ہے اس کی جو ہے نا اس میں سے آ گیا. بعض ایسے بھی مسلمان وہ ہیں لوگ جن کی گاڑیوں پہ ہیرے لگے ہوئے ہیں, ہیرے لگے ہوئے ہیں. سونے کے جو ہے وہ باتھ روم ہوتے ہیں, آپ اندر جو ہے نا سونے کی وہ لگی ہوئی ہیں نل کے جو ہیں, سونے کے باتھ روم, ایون کموڈس سونے کے. تو مقابلہ بازی کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ کس حد تک جاؤ, کرتے جاؤ, دوڑ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ, آپ کو کبھی نہ کبھی رکنا پڑے گا. اور اگر آپ نے اس مقابلے میں ایک دفعہ پڑ گئے نا تو آپ کی زندگی میں سے سکون نکل جائے گا. کیونکہ وہی والی بات ہے کہ وہ انتہا ہے نہیں ہے اس کی. آپ جس مقام پہ بھی پہنچو گے اس سے اوپر والا تو کیا ہوگا, کوئی نہ کوئی بندہ ہوگا, پھر اس سے آگے بڑھو گے تو اس سے اوپر کوئی ہوگا. تو وہ زیادہ کی جو دوڑ ہوگی وہ آپ کو کیا کر دے گی, آپ کا سکون چھین لے گی. جی فلاں کے بچے نے اس جگہ سے پڑھا تھا. آپ فیملیز کے, ہمارا واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا. تو ہمارا واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہی ان کے اندر اور ہوتا ہے کہ جی اچھا جی فلاں کا بچے اس اسکول میں پڑھتا ہے تو ہمارا بچہ کیا ہونا چاہیے, اس سے کم نہیں ہوگا, اس کے بچے کی فیس جو ہے نا وہ 40,000 روپے مہینہ ہے, تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے, اب ایسے اس کے اندر وہ کرنا ہے. خاص طور پہ کزنس فلاں, یہ تو بڑی ایک وہ چل رہی ہوتی ہے نا
اچھا جی، کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو کم اسکول میں پڑھایا تو اس میں کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے، بےعزتی کا باعث ہوگا، اور جو ہے نا یہ تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. اور وہ اسی چیز کے اندر سے بھی بچوں کے اندر احساس کمتری نہ پیدا ہو جائے، احساس کمتری نہ پیدا ہو جائے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں، میں خود جانتا ہوں، جو لوگوں سے پیسے لے کر اپنے بچوں کو 30,000 35,000 والے اسکول میں پڑھاتے ہیں، جو مہینے کی فیس ہے ان کی. ایسے بھی ہیں جی، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جاب نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو اپنے رشتے داروں سے قرضے مانگ کے یا ویسے کہ ہماری ہیلپ کر دو، زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے نا ہیلپ کر دو. میں خود جانتا ہوں باس کو کہ جی ہمارے گھر کے حالات ہیں. اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے، میں نے خود ایک کسی کو سمجھانے کی کوشش کی، ایک دفعہ مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، میں نے خود سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں ایسا نہ کریں. نہیں جی، بچوں میں احساس کمتری پیدا ہوگا. میں نے کہا زکوٰۃ کے پیسے لے کر ان سے احساس کمتری پیدا نہیں ہوگا، کہ جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ ہماری ماں لوگوں سے زکوٰۃ مانگتی پھر رہی ہے، اس کے اندر احساس کمتری پیدا نہیں ہوگا. یہ احساس کمتری ہو جائے گا کہ جی 30,000 والے اسکول میں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، اس میں احساس کمتری ضرور پیدا ہو جائے گا. یہ احساس کمتری ضرور ہوگا آپ کے اندر. تو وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، مانگ کے کھا رہے ہوتے ہیں اس میں سے، لیکن اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو کیا نہیں کرنا، ہلکا سا بھی چینج نہیں کرنے دینا. لائف سٹائل نہیں چینج ہونا چاہیے ہمارا. ہمارا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے، وہ جیسے ہم تھے ویسے ہی ہم نے رہنا ہے. تو یہ جب اس طرح کی وہ دوڑیں شروع ہوتی ہیں، اب شادیوں پہ دیکھیے، شادیوں کے اوپر بعض شادیوں پہ خرچے جو ہیں آج کل، ایک عام شادی جو ہے اب یوں سمجھیں کہ جو ہے نا 40-40 لاکھ 50-50 لاکھ روپے کے اوپر جو ہے. مجھے آج سے وہ میرے خیال میں 12-13 سال پہلے کی بات ہو گئی. اس وقت ایک میں نے جو تھا میرے بھائی نے ایونٹ مینیجر سے پوچھا کہ جناب لاہور میں جو شادیاں ہو رہی ہیں یہ کتنے کی، اس نے کہا کہ 50 1 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے. آج سے 11-12 سال پہلے کی بات ہو گئی. ایونٹ مینجمنٹس والے ہوتے ہیں نا کہ جو شادیوں کے اوپر کرواتے ہیں. 40-50، اور اب تو اس سے بھی اوپر چلا گیا کھاتا. اب تو میں خود کئی دینداروں کو جانتا ہوں، کئی علماء کو میں جانتا ہوں جن کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور بیش بہا پیسہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، اڑ رہا ہوتا ہے. اور وہ اس لیے اڑ رہا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کم تر نہ سمجھیں، لوگ ہمارے بارے میں کوئی یہ نہ ہو کہ جناب جو ہے نا یہ دیکھو انہوں نے جو ہے نا شادی کی ہے لیکن صحیح شادی نہیں کی ہے. سوسائٹی کے پریشرز ایسے آ چکے ہیں کہ اس میں سے، اور کوئی بندہ اس چیز کے اوپر تیار نہیں ہے کہ بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے. ہمیں اس چیز کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. جو معاشرے کے اندر جو ایک احساس ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا. باقی جو صورتحال ہوگی وہ کیا ہوگا، لوگوں کے اوپر جو اثر پڑے گا، لوگوں کے اندر جو احساس محرومی پیدا ہوگی ہمارے ایسی حرکتوں کی وجہ سے، پھر کیا ہوگا، خودکشیاں پھر عام شروع ہو جاتی ہیں. لوگ جب نہیں کر پاتے تو پھر کیا کر رہے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ گزارا ہمارا نہیں ہو رہا، تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ بھئی اس کا آسان طریقہ ہے کہ جان ہی ختم کر دو. بچے بچیاں ماں باپ خود ایک دوسرے کو جی آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ جی خودکشی کر لیجیے فلاں نے جی اتنے جو ہے نا فلاں باپ نے جو خودکشی کر لی، فلاں ماں نے خودکشی کر لی، ماں نے چھلانگ لگا دی جی بچوں سمیت جو ہے. آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے، تھوڑی آج کل خبریں چل رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں شاید کوئی ایک وہ تھا، ایک رپورٹر تھا، اس نے بھی وہ کی ہے، خودکشی کی. 5 یا 6 5 بچے تھے شاید اس کے.
تو لوگ کیا اس میں سے جا رہے ہیں. اور جب آپ ایک لائف سٹائل گزار رہے ہوتے ہیں, جب آپ کے پاس خدا نخواستہ کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں جب آپ اس کو نہیں مینج کر سکتے, تو آپ پہلے والے ہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے آج سے جو تھا 4 سال پہلے, کیونکہ ہم اس طرح کا لائف سٹائل گزارتے تھے, اب ہمارا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے, ویسا ہی ہونا چاہیے, اس سے کم پہ نہیں جانا چاہیے. تیار ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر لوگ, دیندار آدمی تیار نہیں ہے جو دین کا نام لینے والے ہیں. ان کو سمجھانے کی کوشش کرو تو وہ بھی نہیں ماننے کو تیار ہوتا, کہتے نہیں ہم, کیونکہ ہم اگر برانڈ کانشیس نہیں ہوں گے تو اس سے نا لوگوں کے اندر دین کی قدر پیدا نہیں ہوتی ہے. اس لیے کیا ہونا چاہیے, دینداروں کو نا بہت ہائی لائف سٹائل رکھنا چاہیے, ہائی فائی ان کا لائف سٹائل ہونا چاہیے, تاکہ اس سے کیا ہوگا, لوگوں پہ اثر پڑے گا, اس سے لوگوں پہ دین کا اثر پڑے گا اور لوگ دین کی طرف آئیں گے. میں نے کہا جو آپ کو اس طرح دیکھ کر آئیں گے نا, وہ کیا ہوں گے, وہ کچھ بھی نہیں آئیں گے, وہ صرف اور صرف وہ کیا ہوں گے, وہ پہلے کیا تھے, وہ ہاں جو تھے وہ پہلے ایک جو تھے دوسرے برانڈ کے تھے, اب کیا ہو جائیں گے, وہ دوسری برانڈ کے اندر آ جائیں گے. بس صرف یہ فرق ہو جائے گا, صرف یہ فرق ہو جائے گا, حالانکہ اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اب آپ ہماری ہائی سوسائٹی کے اندر دیکھ لیں, جو پہلے ماڈرن لائف سٹائلز تھے, تو پہلے جی گوچی اور فلاں 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 چیزیں جو ہے نا, برانڈس جو تھیں وہ, تو جب چینج ہوئے تو وہ انہوں نے دوسری کوئی برانڈس پکڑ لی, اسی طرح کی اتنے پیسوں کے اندر اسی طرح ہی جو ہے نا وہ برانڈ کانشیس لوگ ہیں. تو پہلے وہ ہوتے تھے کوئی مہنگے کرتے ہوتے تھے, تو اب جو ہے نا دوسرے کرتے آ گئے. اب پہلے جو تھا وہ ڈیزائنر سوٹس ہوتے تھے, تو اب ڈیزائنر برقے آ گئے. تو وہ اپنی دین کی وہ تو نہیں تھی, بس کیا تھا, ایک صرف اپنی ایک خواہش کی اس کے اندر سے کہ جناب ہم نے کیا کرنا ہے, ادھر سے شفٹ ہو کے ہم دوسری اس میں سے, یعنی ایک بت سے نکل کے دوسرے بت کے اندر پھنس گئے. ایک طرف سے وہ ہوئے تو دوسری طرف چلے گئے. جتنا آپ دیکھ لیں, آپ غور کا اندر گھس کے دیکھیں, میں نے بہت اندر گھس کے دیکھا ہے, بہت جا کے میں نے دیکھا, لوگوں کے اندر بھی جا کے قریب سے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ کیا ہوا, وہ ایک طرف سے نکلے ہیں تو اب وہ دوسری اس کے اندر پھنس گئے. حالانکہ دین کیا تھا, جتنا سادہ طرز معاشرت کا نام تھا, دین تکلفات کا نام نہیں ہے, یہ آپ ذہنوں میں ڈال لیں, دین تکلفات کا نام نہیں ہے. پہلے وہ انگریزی تکلفات تھے, تو اب کیا ہوئے ہیں, اب ذرا یہ اسلامی نام تکلفات ہو گئے ہیں. پہلے کچھ اور وہ ہوتا ہے نا, تو وہ پہلے وہ انگریزی برانڈز ہوتی تھیں, تو آپ وہ اس کا نام کیا کرتے ہیں, اس کا نام وہ کیا کرتے ہیں, وہ اسلامی برانڈ بن جائے گا, کوئی نہ کوئی اس کا نام ایسا بنا کے پیش کر دو, اسلامی جو ہے نا برانڈ ہو جائے. کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں, سچی بات یہ ہے کہ اس میں سے مجھے حیرانگی ہوتی ہے, لوگ اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی ہے. دیندار لوگوں سے میں نے یہ چیزیں سنی, ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی ہے. بچے پڑھتے کدھر ہیں, اسلامک اسکول میں پڑھتے ہیں جی, اور وہ انگریزی فر فر بولتے ہیں. اسلامک اسکول میں پڑھتے ہیں اور اردو نہیں آتی ان کو, لوگ اس کو فخر جانتے ہیں, حالانکہ یہ فخر کی بات نہیں تھی, یہ شرم کی بات ہے. یہ شرم کی بات ہے, آپ کو ملیں گے لوگ, یہ شرم کی بات ہے کہ اردو نہیں آتی ہے. تو بھائی کرنے کیا گیا, کینیڈا میں تو نہیں رہتا, امریکہ میں تو نہیں رہتا بچہ, پاکستان میں رہتا ہے. اس نے پاکستان میں رہنا ہے, اس نے اردو کے اندر نہیں وہ کرنی ہے.
تو ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ انگریزی بولنے پہ بڑا فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انگریزی بچہ اسکول میں جا کے سیکھ لے گا، نہیں اس کو اچھی انگریزی نہیں آئے گی نا، وہ منہ ٹیڑھا کر کے نہیں بول سکے گا. اس لیے جو ہے نا ہم نے گھر کے اندر کیا کرنے ہیں، اسلامک جو ہے نا، اسلامک یہ ذہن والے لوگ جو ہیں، ہم نے گھر کے اندر کیا کرنا ہے، ان کو ان میں احساس کمتری نہ رہ جائے. ان کو انگریزی نہیں آئے گی نا تو یہ کیا ہوگا، یہ تو بھائی اسکول میں کیا کرے گا، اسکول میں سیکھے گا نا جا کے انگریزی. جب آپ نے 20-20 ہزار روپیہ مہینے کی فیسیں جمع کروا رہے ہیں وہاں پہ، اور جدھر ادھر ہر بندے نے آ کے انگریزی بولنی ہے، ہر ٹیچر نے آ کے انگریزی بولنی ہے ان کے ساتھ، تو بچے نے سیکھ لیں گے نا. ہم نے کون سی وہ کی تھی، ہم نے بھی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا ہے. ہمارے ماں باپ کون سے ہمارے ساتھ جو تھے وہ بولتے تھے، انگریزیاں بولتے تھے. وہی نہیں، آپ کی انگریزی اچھی نہیں ہے. ہم ہاں ہماری انگریزی اچھی نہیں، ہم منہ ٹیڑھا کر کے نہیں بول سکتے انگریزی جو ہے نا، وہ تھوڑا سا جو ہے نا، وہ جو ہے نا وہ ایسے جو ہے نا وہ عجیب شکلیں بنا کے، تو وہ بات ٹھیک ہے. تو لوگ اس پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچے کو اردو نہیں آتی ہے اصل میں نا، وہ بھائی کہاں پڑھا ہے، اسلامک اسکول میں پڑھا ہے اس نے، لیکن اردو نہیں آتی. کیسا اسلامک اسکول تھا بھائی، اس نے اردو سکھائی نہیں ہے. کیسا اسلامک اسکول تھا، اس کو باہر جا کے تو نہیں رہنا نا، اس نے پاکستان کے اندر رہنا ہے. پاکستان کے اندر بورڈز پڑھے گا، دوسری چیزیں پڑھے گا، اردو کے اندر لکھی ہوئی ہوں گی. یہ وہ بندہ بات کرے جو کہ کیا ہے. میری بھانجی ہیں تو انہوں نے کینیڈا میں رہی، کینیڈا کے اندر اب وہ پاکستان شفٹ ہو گئی ہیں. تو میں اپنی بہن کو یہی وہ کرتا ہوں کہ بھائی ان کو کیوں نہیں اردو جو ہے نا، اردو بولتی ہوں گھر کے اندر. اور گھر میں میری بہن نے ایک وہ بنایا ہوا تھا کہ کینیڈا میں بھی رہتے ہوئے گھر کے اندر بچوں کو انگریزی بولنے کی اجازت نہیں تھی کہ جی گھر میں اردو بولیں گے. اور ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں، بچیاں اگر انگریزی میں بات کریں گی وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بات سنیں گے نہیں اگر تم انگریزی میں بات کرو گے، اردو میں بات کرو. باہر اسکول نے سارا ٹائم انہوں نے کیا بولنی ہے، باہر انگریزی تو بولنی ہے انہوں نے، لیکن انہوں نے اردو ان کو لکھنی نہیں آتی، پڑھنی نہیں آتی. پھر پاکستان شفٹ ہو گئے، خیر اسلام آباد آ گئے. لیکن میں نے اس کو یہی کہا کہ میں نے کہا دیکھو کتنی بڑی وہ ہے، اس نے زندگی گزارنی ہے بچوں نے. ٹھیک ہے کینیڈین نیشنلز ہوں بے شک ہوں، اس میں بھائی کے بچے جو ہیں وہ لوگ رہے باہر اس میں سے، لیکن اب ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ کہ جی وہ انگریزی جو ہے نا وہ بولنا سب کچھ جو ہے. ایک بھتیجے نے میرے کیمبرج سے پڑھا جا کے جو ہے، اور وہ باہر رہا، خیر اس میں سے کیمبرج کے اندر سے ٹاپ موسٹ پوری دنیا سے جو ہے نا وہ 25 لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں ٹرینٹی کالج کے اندر، اس میں سے وہ سلیکٹ ہوا سارا کچھ. لیکن اب وہی بات ہے، میتھس کے اندر کیا ہے، بڑا چیمپئن جو ہے، اردو جو ہے نا پڑھنی بھی نہیں آتی. چلو وہ ٹھیک ہے وہ باہر رہے ہیں. جو پاکستان میں رہتا ہے، پاکستانی اسکولوں میں پڑھتا ہے، اس کو کس بات کی نہیں آتی بھائی، وہ کس بات کی نہیں آتی ہے. پاکستانی اسکولوں میں پڑھا ہے، لوگ فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی، ان کو سمجھ نہیں، ان کو پڑھنی نہیں آتی نا. اصل میں یہ کیا ہے، یہ ایک عیب ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. ایسے ہی آج کل کی ماؤں کو بڑا شوق ہوتا ہے. ہماری بچیاں جو ہے نا ان کو اصل میں روٹی پکانی بھی نہیں آتی ہے، ان کو روٹی پکانی بھی نہیں آتی. وہ ہم نے بچوں کو نا کبھی کیونکہ کام کروایا نہیں تھا، ان کو روٹی بنانی بھی نہیں آتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ بڑا فخر کے ساتھ محسوس کیا جا رہا تھا کہ جی روٹی بھی نہیں بنانی آتی، ہاں جی روٹی بھی نہیں بنانی آتی، انڈا تک نہیں بنا سکتی وہ جو ہے، انڈا تک نہیں آتا جو ہے نا اس کو بنانا. واہ، بہت یعنی معیارات دیکھیے کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ معاشرے میں پھرے نا، آپ ان لوگوں کے، جب میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں ایسی باتیں چھیڑتے ہیں. یا جب آپ دینداروں کے بارے میں نہیں کچھ کہنا چاہیے، دینداروں کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے. دیندار جو ہے نا وہ بھائی انہوں نے ساری زندگی ماڈرن لائف گزاری ہے، اب اگر وہ دین پہ آ گئے ہیں تو ان کو جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے.
تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہو تو ان کو تھوڑا سا خود اپنی زندگی کے اندر یہ بھی تو دیکھو کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کیا سیرت کیا تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا جوتا جو ہے نا وہ گانڈ لیتے تھے, بکری کا دودھ نکال لیتے تھے, گھر کی صفائی کر لیتے تھے. یہ باتیں صرف اور صرف کیا ہوتے ہیں انگریزی کے اندر لوگوں کو بتانے کے لیے, انگریزی پہ بیٹھ کے جی ادھر بیٹھ کے انگریزی کے اندر لیکچر دے کے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے. کچھ خود بھی کچھ کر بھی لیں, اپنے بچوں کو سکھائیے آپ نے کیا یہ چیزیں. نہیں, وہ ہمارے بچے تو جو ہے نا وہ ہیں اسلامک اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور ٹاپ موسٹ اسلامک اسکولس میں پڑھتے ہیں, لیکن ان کو آتا نہیں ہے, ان کو جو ہے نا ان کو روٹی پکانی بھی نہیں آتی, ان کو کوئی کام نہیں کرنا آتا, ہم نے ان سے کوئی کام نہیں کروایا. اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے, یہ جب لوگ باہر ہوتے ہیں تو باہر سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں, پھر جب پاکستان آ کے رہتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں. سوچنے والی بات یہ ہے. باہر کے اندر کیا نوکر ہوتے ہیں سارے, امیر سے امیر آدمی بھی جو ہے نا وہ اس طرح کے نوکر چا کر نہیں رکھ سکتا جس طرح کہ ہمارے ہاں جو ہے 5 نوکر 6 نوکر گھروں کے اندر ہوتے ہیں. وہاں پہ خود کام کر رہے ہوتے ہیں. باہر جی برفیں ہوئی ہوتی ہیں تو مجھے خود بھی پتا ہے کہ کیا اور ہوتا ہے, وہ برفیں بھی خود صاف کر رہے ہیں جی باہر سے, کیونکہ سڑک کو صاف کرنی پڑتی ہے نا, بعد فائنز ہو جاتے ہیں کہ آپ کے گھر کے باہر جو ہے وہ برف تھی سامنے, آپ نے کیوں نہیں وہ کی تھی. تو وہاں پہ یہ چیزیں ساری چل رہی ہیں. کیوں ہم اپنے آپ کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں, صرف دھوکے کی زندگی گزارنے کے لیے کہ چلو جی, اور ایک اپنے آپ کو کیا نظر آنا, ہم جو ہے نا ایک کیا نظر آئے, تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آئے, ہم ذرا ڈفرینٹ نظر آئے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں اپنے دلوں کو خوش کر رہے ہیں صرف, اور اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جناب ہم کیا ہیں, ہم دیندار لوگ ہیں. ہم دیندار لوگ ہیں. آج اس کو لوگ, میں نہیں کہتا, انسان اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں ہر بندے کا کیا دین کا کیا لیول کیا ہے, اللہ کے یہاں کون اونچا ہے کیا نہیں ہے. دیکھو آج کل ہر جو بھی کیا ہوگا, ایکٹر ایکٹریسز گانا گانے والا کیا ہوگا, تبدیل اگر ہوتا ہے دین کی طرف آتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا, آج کل جو ہے وہ یوٹیوب چینل اپنا بنائے گا, وہ لوگوں کو کیا کرے گا, وہ دین کی دعوتیں دے رہا ہوگا, دین کی تبلیغ کر رہا ہوگا, فلاں کر رہا ہوگا, تفسیر کرا رہا ہوگا, فلاں کر رہا ہوگا. بھائی آپ نے تو ابھی خود کچھ نہیں پڑھا, آپ کیسے یہ کام کر رہے ہیں. مطلب پہلے حب جا کسی اور طرح سے تھا, اب حب جا کسی اور رنگ میں آ گیا ہے. پہلے وہ حب جا اس رنگ کے اندر تھا, اب کیا آ گیا, حب جا اس رنگ کے اندر آ گیا کہ جناب میں کیا ہوں, اپنے آپ کو کیا پیش کرنا ہے ہم نے, بہت ایک اس کے اندر پیش کر کے جو ہے. اور آپ دیکھ لیں وہ آگے کیا کر رہے ہوں گے, آپ کو لیکچر دے رہے ہوں گے دین کے اوپر, اور دین کے مسائل آپ کو بتا رہے ہوں گے. حالانکہ ان کے لیے کیا ہے, ہمیں کہنا چاہیے جناب علی, آپ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کی ہے, دین کی زندگی نصیب فرمائی ہے, آپ کی واقعی بہت بڑی قربانی ہے, بالکل اس کا انکار نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا, شوب اس کو چھوڑ دیا ہے, آپ اس طرف آئے ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کیا کرنا شروع کر دیں, کہ آپ اپنے ویلاگز بنا کے جی لوگوں کو وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے کیا کیا, فلاں جگہ لیکچر دیا دین کے اوپر جا کے, فلاں جگہ یوٹیوب کے اوپر چڑھاؤ. اب نیا طریقہ ہے نا پیسہ کمانے کا, اب یہ ادھر سے جو ہے دیکھو میں نے گانے چھوڑ دیے, میں نے ڈانس چھوڑ دیے, میں نے فلاں کر دیا, تو اب میں نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو, اپنے آپ کو وہ کر رہے ہیں.
یہ چیزیں بلکہ ان کے لیے کیا تھا کہ ان کو اس طریقے سے لے کر آتے ہیں کہ جناب آپ کیا کریں، تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں آپ اس میں سے، آپ جو ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے بے شک آپ کام کریں دین کا، جو ہے آپ سے کوئی وہ نہیں ہے کہ لیکن پہلے اس کام کو سیکھیے، تھوڑا سا ہی سیکھیے لیکن سیکھیے، آپ کی بات کے اندر اللہ تعالیٰ اثر رکھیں گے، لوگ آپ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے آپ کی وجہ سے لوگ آئیں گے، لیکن پہلے چیزیں تو دیکھیے۔ آپ 2 دن نہیں ہوئے آپ چینج ہو کے جو ہے نا اس کے بعد آپ 2 دنوں بعد ہی آپ نے کیا شروع کر دیا۔ دیکھو میں اگر ڈاکٹری کے اوپر وہ کرنا شروع کر دوں، میں میڈیکل سائنسز کے اوپر جو ہے نا میں لیکچرز لوگوں کو دینا شروع کر دوں، تو میری اس کی کیا ویلیو کیا ہوگی؟ میں کہوں کہ جی ڈاکٹرز کیا ہیں، ڈاکٹرز کیونکہ بڑے آج کل دھوکے باز ہیں، تو میں اس لیے میں کیا کرتا ہوں لوگوں کو جو ہے نا وہ دے رہا ہوتا ہوں، لیکچرز دے رہا ہوتا ہوں تو میڈیکل سائنس کے اوپر، تو میری اس کی کیا ویلیو کیا ہوگی؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لوگ کہیں گے کہ جناب آپ کا کام نہیں ہے یہ، آپ کا کام نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جناب اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، ڈاکٹرز کے پاس جائیں، اچھے ڈاکٹرز ڈھونڈیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ اب ایسا ہی ایک بندہ اگر آتا ہے تو اس کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ جی دین پہ چلنا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اچھے علماء کو ڈھونڈیے، آپ جائیے ان کے پاس بیٹھیے، بزرگوں کے پاس آنا جانا رکھیے اس میں سے، لیکن آپ خود کیا کرنا شروع کرتے ہیں؟ اس کو بتائیں گے جی قرآن کی فلاں آیت جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے، یہ بتا رہی ہے، یہ بتا رہی ہے، اور وہ کیا ہو ایسے بھی بعض آیات ہوتی ہیں جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، بعض آیات ہوتی جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نصیحت کے ساتھ ہے، وہ تو وہ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں اپنے آپ کو ان دھوکوں سے نکالیے، یقین کریں میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کسی پہ اعتراض کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا کچھ وہ کر رہا ہوں، میں اپنی آپ کو زندگی بتا رہا ہوں نا کہ ہماری زندگیاں کیا اس اس میں دھوکے کے اندر رہی ہیں، ہم نے کیا وہ سیکھا اور کیا کچھ کیا جو ہے، اور ہم بھی کن چیزوں کو وہ سمجھتے تھے، اور اب میں جو دینداروں کو دیکھتا ہوں اور اپنی ہی سوسائٹی کے جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو کہ کیا ہوئے دین کی طرف آئے تو صحیح، لیکن وہ ابھی بھی انگریزی بولنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ فخر سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم انگریزی بولیں گے تو ہم کیا ہوگا، لوگوں کے اندر ہماری کیا ہوگی، مقبولیت زیادہ ہوگی، لوگ ہمیں قبول کریں گے، حالانکہ لوگ آپ کو یہ کوئی وہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ آپ کو کیا کریں، قبول کر لیں، نہیں وہ کیونکہ ہمارا اصل میں ہمارے علماء کے ساتھ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے بعض علماء اتنی ٹھیٹھ اردو بولتے ہیں، اتنی گاڑی اردو بولتے ہیں کہ اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی، اگر وہ صرف کیا کریں تھوڑی سی سادہ زبان استعمال کر لیں تو اگلے بندے کو کیا آ سکتی ہے، سمجھ آ سکتی ہے۔ تو اگر آپ اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے آئے بھی ہیں تو آپ کیا کیجئے، آپ سادہ زبان میں بات کیجئے۔ مجھے ایک دفعہ حلال کی وہ کر رہا تھا، آڈٹ کے اندر جو تھا حلال کی ٹریننگ تھی پی سی پنڈی کے اندر، تو پی سی پنڈی کے اندر میں جو تھا اپنی کمپنی کی طرف سے گیا حلال کی ٹریننگ دینے کے لیے، تو میرے جو ساتھی تھے وہ ان کی بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو وہ نہیں آئے، تو میں نے ہی کیا کرنا تھا، پہلے دن کی ٹریننگ ساری میں نے کروانی تھی، 2 دن کی ٹریننگ تھی حلال کے اوپر، اور سارا میری جو کمپنی تھی ملٹی نیشنل کمپنی، اس کا سارا تعارف ساری چیزیں، اچھا اس میں سارے لوگ آئے ہوتے ہیں، وینڈرز بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مختلف ایک کمپنی تھی اس کو جو ہے نا جو سپلائی کر رہے تھے چیزیں وغیرہ، پلاسٹک بھی جو سپلائی کرتے ہیں وہ لوگ بھی تھے، اور جو ہے نا جو ٹین سپلائی کرتے ہیں وہ بھی، مختلف قسم کے لوگ جو ہیں، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے جی تعارف شروع کیا، میں نے انگریزی کے اندر بات کرنا شروع کی،
اور میں نے اپنا تعارف کروایا کمپنی کے بارے میں سارا کچھ. تو ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس میں وہ کھڑا ہوا یہاں کا لاہوریا تھا. لاہوریا جو ہے نا سمجھا, لاہوریا ٹھیٹ لاہوریا جو ہے, تو وہ کھڑا ہوا. ان کا مفتی صاحب, ایک ہم سارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, جتنے بندے ہیں نا ان سب کو کیا آتی ہے, اردو بڑی اچھی آتی ہے, سمجھ آتی ہے, اور کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے, ایک بندہ بھی نہیں ہے اس میں سے 40-50 لوگ تھے جس کو اردو نہ آتی ہو. تو آپ انگریزی کس لیے بول رہے ہیں, یہ میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں. تو مجھے جو ہے نا ایک دم واقعی بڑی شرمندگی ہوئی. مجھے شرمندگی اس بات کی کہ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تو میں کیا کروں, میں ان کے سامنے جو ہے نا کیونکہ انگریزی بولوں جو ہے اس میں سے. حالانکہ کیا ہے, اگلے جتنے بندے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں, وہ اردو سمجھتے ہیں, اردو بولتے ہیں, اردو, اور ان میں سے کچھ ایک کو انگریزی بھی صحیح نہیں آتی ہوگی, جو کیونکہ اس میں تو ہر طرح کا وینڈرز آئے ہوئے تھے. بعض سیٹ ہوتے ہیں جو بالکل کیا ہوتے ہیں, چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں, ہوتے سیٹ ہیں, چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں. تو مجھے جو ہے نا واقعی ایک اپنے آپ کو بعض بڑی کوئی شرمندگی ہوتی ہے کہ بھائی میں کیا کر, کہ میں بھی اس کا مطلب ہے اسی اس طرز کے اندر جو ہے نا لگا ہوا, کیونکہ میں نے اس بندے نے نہیں ہوتی. اور میرا ایک وہ بھی تھا کہ یار مجھے لوگ کیا نہ سمجھیں, اے مولوی صاحب, اے مفتی صاحب جو ہیں. اچھا اگرچہ کیا ہوا, بعض لوگ ایسے بھی تھے, کراچی کا ایک لڑکا تھا نوجوان, وہ آیا میرے سے, بڑی مفتی صاحب آپ انگریزی بولیے, آپ نے انگریزی کہاں سیکھی ہے, اب تو بالکل انگریزوں کی طرح انگریزی بول رہے تھے, فلاں کر رہے تھے. میں کہا مجھے انگریزی اسکولوں میں پڑھ پڑھ کے منہ ٹیڑے ٹیڑے کرتے رہے نا ذرا, تو اس وجہ سے جو ہے تو وہ بڑا وہ ہو جائے. تو مجھے اس دن پتا چلا کہ یہ واقعی ہم لوگ کیا ہوتے ہیں, لوگوں کی یہ واہ واہ سننے کی خاطر کیا ہو جاتے ہیں, پھر واہ واہ سننے کی خاطر کہ یار مفتی صاحب نے انگریزی بڑی زبردست بولتے ہیں, کیسے بول لیتے ہیں. ٹیڑھ کر کے ہم جو ہے وہ اسٹائل وہ کرتے تو تھے کہ جی بولنے کے لیے. اور ہوتا ہی تھا, پریزنٹیشن ہماری ہوتی تھیں کسی جگہ کے اوپر بھی, ہر جگہ کے اوپر یہی ہوتا تھا کہ لازمی ہوتا تھا. ٹھیک ہے چلو, ایک مجبوری تھی. پینٹ ٹائی پہننا کیا ہوتا ہے, اس کو فخر سمجھا جاتا ہے آج کل. پینٹ اور ٹائی جو ہے فخر سمجھا جاتا ہے. میں یونیورسٹی میں جو MBA کر رہا تھا تو ہوا یہ کہ لیکن اس میں سے تو ایک ہمارا ٹیچر تھا, وہ بڑا مشہور تھا بندہ کہ یار یہ بڑا سخت آدمی ہے. اور مجھے انہوں اس کے بارے میں تھوڑا سا شک بھی ہوتا تھا کہ شاید یہ بندہ جو ہے نا کچھ فرقے کا دیکھتا نا, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں فرقے کی جو ہے اس میں سے. تو مجھے ایک لگتا تھا, کیونکہ میں جب بتاتا تھا کہ جی میں کیا ہوں, مفتی ہوں, جامعہ اشرفیہ کے اندر مفتی ہوں اور سارا کچھ, تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, بڑے بائسڈ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس چیز کو ذرا ایک لیتے ہیں, ایک سینس میں لے کے جاتے ہیں. تو مجھے بعد میں ڈر بھی لگتا تھا. اور وہ بندہ مشہور تھا کہ وہ B گریڈ دیا کرتا تھا, A گریڈ بھی نہیں دیتا تھا, B گریڈ ہوتے تھے اس کے جو ہے. تو میں نے خیر الحمدللہ کیا. تو پریزنٹیشن جو تھی وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے MBA وغیرہ کے اندر, جو ہوتی ہیں جو آپ کی فائنل پریزنٹیشن ہوتی ہیں, پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر. تو میں جو ہے نا شلوار قمیض میں گیا, شلوار قمیض, اور میں نے وہ پہنی تھی, واسکٹ پہنی ہوئی تھی, اور میں نے جی پریزنٹیشن کی. تو مجھے ایک لڑکا ملا, کہنے لگا کہ جو ہمارے کلاس فیلو تھا, کہتے ہیں آپ اس میں پریزنٹیشن دیں گے. میں نے کہا اور کس میں دوں گا. میں نے کہا پریزنٹیشن آپ کو پتہ ہے پینٹ اور ٹائی کے علاوہ جو ہوتی ہے یہ تو بڑی, اس کو وہ سمجھا جاتا ہے, ایک معیوب سمجھا جاتا ہے یونیورسٹیز کے اندر, اور جو ہے اس میں مارکس نہیں آتے ہیں, مارکس نہیں آتے. میں نے کہا یار خیر ہے کوئی بات نہیں, اب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں پینٹ اور ٹائی پہن کے آ جاؤں, جناب آپ کون ہیں جی, مفتی صاحب جامعہ اشرفیہ کے, کیوں آئے ہوئے ہیں جی, اس لیے کہ میں نے نمبر اچھے لینے ہیں اس لیے میں پینٹ اور ٹائی پہن کے آ گیا ہوں. تو جو ہے نا اس میں سے ان کا ہم نے جتنی پینٹ اور ٹائی پہننی تھی نا وہ ہم نے سارے شوق پورے کر لیے تھے اپنے, جو ہے چینج ہونے سے پہلے, ہم نے چینج ہونے سے پہلے سارے شوق پورے کر لیے ہیں.
نکریں بھی پہن لی تھیں اور سب کچھ شوق پورے ہو چکے ہیں. اب ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان چیزوں کا, اور نہ مجھے جو ہے پانچے میرے اوپر ہوتے ہیں ٹخنوں سے اوپر, اور اپنے اس میں سے جو ہے کہ میں کہوں وہ کہیں گے کہ جناب یہ کدھر آ گیا, اور یہ کیا کرنے ہیں مولوی صاحب, ادھر کیا کرنے آ گئے. اچھا میری پریزنٹیشن ہوئی, اور اس دن میں نے ایک حلال کا آڈٹ بھی کیا تھا. حلال کا آڈٹ کیا تھا, ایک کمپنی تھی تو اس کے لیے جو ہے نا وہ تھا, بلکہ حلال کا آڈٹ کیا نہیں تھا, میں ایک کمپنی کے ساتھ کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا. تو ایک کمپنی نے, پاکستان کی ایک اچھی کمپنی نے ہمارا آ کے حلال کا آڈٹ کیا تھا. میں ان کے کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا ان کے ساتھ جو. تو میں وہاں سے آیا, دوائیوں کی کمپنی تھی ایک, دوائیوں کی کمپنی تھی, اور اس میں ساری چیزیں وہ بنائی مختلف قسم کی جو ہے. تو اس دن بھی میں نے وہ دیکھا, اس دن میں نے زعفران کو بھی پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا, اور سارا کچھ تو ایک تھا اس میں سا. میں نے کیا کیا کہ جب میں نے پریزنٹیشن دینا شروع کی, میں نے اردو کے اندر پریزنٹیشن سٹارٹ کی, اردو میں پریزنٹیشن سٹارٹ کی. بنی تو میری ہوتی سلائڈس وغیرہ بنی ہوئی تھی ساری انگریزی کے اندر تھی سلائڈس وغیرہ بھی. سٹارٹ میں نے انگریزی کے اندر لیا, اور پھر میں نے اردو کے اندر, اور میں نے ان کو سمجھانا شروع کیا, اور میری جو کیونکہ جو ایکسپیرینس تھا نا چیزوں کے اوپر سے, وہ میں نے خود وہ کرنا شروع کیا اس کے اوپر. جب میں نے 15 منٹ کی میری پریزنٹیشن مکمل ہوئی, تو ٹیچر نے جو ہے نا وہ تالیاں بجائیں, اور بڑا لڑکوں کو اس نے کہا ایکسلنٹ جو ہے نا پریزنٹیشن تھی, ایک ایک چیز جو ہے بہت, مطلب اتنا خوش ہوا وہ. یہ ایک دفعہ وہ ہوا. پھر جب فائنل, جب ساری پریزنٹیشن ہو گئی, اس نے پھر آخری دن پوچھا, اس نے کہا کچھ لڑکوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ جو ہے نا کس کی اچھی, سب سے اچھی پریزنٹیشن تھی. تو لڑکوں نے کہا کہ جی, میرا کہا کہ جی اس کی پریزنٹیشن جو تھی وہ سب سے, ایک لڑکے نے کسی اور کا نام لیا, میرا کچھ دو تین نے میرا نام لیا. پھر سر نے کہا کہ جناب سب سے اچھی جو مجھے لگی, میرا کہا کہ اسد کی جو پریزنٹیشن تھی یہ سب سے اچھی تھی, اور میں نے اس کو 15 میں سے 15 مارکس دیے ہیں, 15 میں سے, اور میرا اس میں گریڈ بھی اے آیا. اور تو میرا سارا ایم بی اے کے اندر ہی 4 سی جی پی اے تھا, سب گریڈز میرے اے پلس ہی تھے, وہ سارے کے سارے جو ہیں اس میں سے. لیکن وہ بندہ جس سے لینا ہی گریڈ کیا تھا بڑا مشکل تھا, اس نے مجھے کیا کیا, اے گریڈ جو ہے اس میں سے. تو وہ مجھے اس دن جو تھا نا, مجھے ایک بڑا حوصلہ پیدا ہو گیا. میں نے کہا کہ یار بعض دفعہ ہم نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے, خود کچھ خوف طاری کیے ہوئے ہوتے ہیں, خود کچھ خوف طاری کیے ہوئے ہوتے ہیں. میں خود بھی یہی سمجھ رہا تھا. دیکھو نا انسان ہے نا, تو انسان سوچتا ہے یار یہ کہیں باعث نہ ہو, کہیں فرقے کے بیچ میں وہ نہ لے آئے اپنی جو ہے, کہیں یہ جو ہے نا یہ اس طرح کی وہ نہ کرتے. حالانکہ اس نے کیا کیا, کچھ نہیں, کوئی اس نے وہ نہیں کی. اور تو یہ چیزیں جو ہے نا, تو اپنے یہ جو بت کریٹ کیے ہوئے ہیں نا, ان کو توڑیے, نکلیے ان سے باہر. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم جو ہے نا جس حلیے کے اندر بھی ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں صاف ستھرا آپ کو ہونا چاہیے, لیکن یہ احساس کمتریوں سے باہر نکلیے. دیندار طبقہ بھی جو ہے نا, وہ بھی کیا ہوتا ہے, وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو فخر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب میں اس لیے بعض علماء کو یا طلباء کو میں صاف منع کرتا ہوں. میں کہتا ہوں دیکھو, اگر آپ انگریزی صحیح نہیں بولتے نا, تو دیکھو انگریزی کے الفاظ بھی نہ استعمال کرو. آپ جب بیان کے اندر جب انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہو اور غلط استعمال کرتے ہو, اس کا ایک کیا ہوتا ہے, اس کا ایک اثر بہت برا پڑتا ہے لوگوں کے اوپر, اثر برا پڑتا ہے اس کا. یا تو آپ کو صحیح آتی ہے انگریزی تو ٹھیک ہے, اگر نہیں آتی آپ کو تو کون سی اس میں کیا ہو گئی ہے. یا لوگ اس کو ایک مذاق کے اس میں لے کے جاتے ہیں کہ جی نا فلاں, وہ اس کو انگریزی نہیں آتی ہے, فلاں نہیں آتا. حالانکہ کیا ہوتا ہے, آپ جس فیلڈ کے بندے ہو, آپ کے لیے آپ کی انگریزی کیا نہیں ہے. میں ایک کھلاڑی ہو,
اس کو انگریزی نہ آتی ہو لیکن وہ کیا ہو، کھلاڑی بڑا اچھا ہو، تو کیا اس کی عزت اس بات پہ ہوگی کہ جناب یہ کھلاڑی جو ہے نا یہ کیا نہیں ہے، اس کو انگریزی نہیں آتی، وہ یہ کیسا کھلاڑی ہے؟ اس کی عزت کس چیز کے اندر ہے؟ اس کی اپنی گیم کے اندر ہے. اگر وہ اپنی گیم کے اندر کیا ہے، ماسٹر ہے، تو اس کی عزت ہے. ان دھوکے بازیوں سے باہر نکلی، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیجیے. ہم اسی دھوکے کے اندر مار کھا رہے ہیں اور ہم جتنے مرضی انگریز بن جائیں، جو مرضی ہو، انگریز ہمیں پھر بھی کیا سمجھے گا؟ ہمیں وہ پھر بھی تھرڈ کلاس سٹیزن سمجھتا ہے. وہ ہمیں پھر بھی تھرڈ کلاس سٹیزن سمجھتا ہے. آپ کہو کہ نہیں ہم نے کیا کیا ہے، بڑے اس میں سے ہمارا حلیہ جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ فلان جو ہے نا، اگر میں کسی حلیے میں چلا گیا، پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے مجھے، پینٹ ٹائی کے بغیر میں چلا گیا، شلوار قمیض میں جاؤں گا، لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، بڑا کوئی کمتر سمجھیں گے، غریب سمجھیں گے، غریب. آج کل وہ بھی ہے نا، کیا ہوتا ہے آپ اگر اردو میں بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ غریب آدمی، یہ غریب آدمی ہے، اردو بولتا ہے، ٹھیک ہے نا. شلوار قمیض میں چلا گیا تو کہتے ہیں غریب آدمی ہے، یہ جو ہے نا اس میں سے. لوگ اس کو غربت کے ساتھ ایک تصور کہتے ہیں، کیونکہ انگریزوں نے ہم پہ حکومت کی ہے نا، انگریزوں نے ہم پہ حکومت کی ہے. اب وہ کیا ہو گیا، احساس کمتری تو ہمیں دے کے چلے گئے ہیں. احساس کمتری تو ہمارے اندر ہوگی نا، انگریزی جو ہے نا وہ کیا ہوگی، یہ معیار ہوگی. حاکم قوم کا نا ایک اثر ہوا کرتا ہے قوم کے اوپر. یہ جو ہے نا اس میں سے لوگ اس لیے اپنے آپ کو کیا دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو وہ ماڈرن دکھانے کی کوشش کریں گے، ماڈرن دکھانے کی کوشش کریں گے. ہم کیا ہیں، ہم تو بڑے ماڈرن ہیں، ہم تو بڑے ماڈرن ہیں. ہماری بچیاں پینٹیں پہنتی ہیں، ہم تو بڑے ماڈرن ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو کیا سمجھاتا ہے، وہ عمارت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، عمارت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ بازی، آگے بڑھنے کی. اب دیکھ لیں، میں حیران ہوتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جناب، سیمسنگ کے فون پکڑے ہوئے انہوں نے، لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، بھی مجھے تو S11 چاہیے، نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا. ماں باپ بھی جو ہے نا، پیسہ اللہ نے دیا ہوا ہے آپ کو، لیکن یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ان کو کیا کریں، S11 جو ہے نا پکڑا کے ان کو دے کے جی آپ کہہ رہے ہیں نہیں بچے کے اوپر بڑا اثر پڑ جاتا ہے. اگر میں نے بچے کی بات نہ مانی نا، اس میں احساس کمتری ہو جائے گی، اور یہ اس کے باقی کلاس فیلوز کے پاس تو ہے نا، اس لیے اس کے پاس بھی S11 ہونا چاہیے. یہ آئی فون جو ہے نا، آئی فون کا لیٹسٹ ماڈل ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہو جائے گی، احساس کمتری سے بچہ جو ہے نا وہ مارا جائے گا. بچے نے جب آپ نے اس کی ہر چیز اس کی وہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، اس طرح کی وہ دینے کی کوشش کریں، کل کو تو وہ کیا ہوگا. وہ دنیا کے اندر آج کا بچہ کیا سمجھتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ جناب میں جس چیز کی خواہش کروں گا مجھے کیا ہے وہ ملنی چاہیے. دیکھو زندگی کے اندر ایسا ہو نہیں سکتا، دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا، آخرت میں ایسا جا کے ہوگا، جنت میں جا کے. دنیا میں نہیں ہو سکتا. آپ اپنے بچے کو چاہے وہ سونے کا چمچ جو ہے نا اسے کھانا ہی کھلائیں، اس کو نوالے بنا کے دیں، سونے کا نوالا ہی کیوں نہ کھلائیں اس کو، لیکن کیا ہوگا کسی نہ کسی جگہ کے اوپر زندگی میں کیا ہوگا، آپ جو چیز چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گی، اس کو آپ کو سکھانا پڑے گا. دیکھو تمہاری ہر چیز جس کو تم چاہو لازمی نہیں ہے کہ تمہیں مل ہی جائے. کبھی نہ کبھی تو وہ کہے گا نا، جب ایکچوئل زندگی کے اندر وہ جب مار کھائے گا ادھر کیا کرے گا، تو کیا کرے گا. میں آج اہلیہ سے بات ہو رہی تھی تو اہلیہ کہنے لگی
کہ دیکھیں کہ کیا اب جو ہے نا اسموگ آ گئی ہے، کبھی کورونا ہے، کبھی ڈینگی ہے، کبھی فلاں چیز ہے، یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے وہ پڑھی حدیث کے اندر ہی، آج ہی وہ دیکھا کہ وہ پڑھ رہا تھا تو اس میں سے حدیث کے اوپر ہی جو ہے کہ جس قوم کے اندر کیا ہوتا ہے، جب فحاشی پھیلتی ہے نا، فحاشی جب آتی ہے تو پھر وہاں پہ کیا ہوتے ہیں، وہاں پہ بیماریاں بھی کیا ہوتی ہیں، ایسی ایسی آتی ہیں جو پہلے لوگوں نے نہیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں جب فحاشی پھیل جاتی ہے۔ تو اب کیا ہے، لاہور کے آپ حالات دیکھ لیں، عورتیں پینٹوں کے اندر پھر رہی ہوتی ہیں، سٹورز میں جائیں، سپر سٹورز میں، بھئی لڑکی کو تم نے پینٹ کے اندر جو ہے ٹائٹ پینٹس پہنا کے تم کو کیا کر رہے ہو، تم اس نے کیا کرنا ہے، اس نے چیز بیچنی ہے تو کیا وہ ٹائٹ پینٹس کے اندر تم نے اس کو کر کے کرنا ہے۔ مردوں کے کیا ہوں گے، مرد شلوار قمیض میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، مرد شلوار قمیض میں، عورتوں کو کیا کیے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، ٹائٹ پینٹس پہناؤ، ٹائٹ ان کو جسم کپڑے پہناؤ ان کو، اور وہ جی وہ بیچ رہی ہیں جی سر فلاں جو ہے، میرے پاس تو کوئی آئے تو میں ادھر سے ادھر ہو جاتا، نہیں نہیں مجھے نہیں چیز چاہیے، آپ جو بیچنے کے لیے بھی جو ہے کوئی ہم سودا خریدنے گئے ہوئے ہیں، یہ تو نہیں کہ ہم آپ سے باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں یا آپ ہمیں پروموشنز دیتی رہیں کہ جی فلاں، ہوتی ہیں بیچاری غریب بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں، گھرانوں کی ہوتی ہیں، تو اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو، یہ جو سیٹھ جو ہوتا ہے نا، اس نے ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے کہ جناب لڑکی سے ہم نے کیسے اس کا کرنا ہے، چیزیں بیچنے کے لیے۔ جس معاشرے کے اندر جب یہ سچویشن بنی ہوئی ہوگی، جو آئی ہوئی ہوتی ہیں جتنی بھی، اس کے اوپر لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، فخر سمجھ کے، اور اس کو کیا سمجھ جا رہا ہوتا ہے کہ ہم شاید بہت بڑے امیر گھرانے سے ہیں نا، ہم کیا پہن کے آئے ہوئے ہیں جی، ٹائٹ پینٹس پہن کے آ گئی ہیں تو ہم امیر گھرانے سے ہیں۔ وہ بعض دفعہ موٹر سائیکلوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں جی، فلاں جو ہے نا، کوئی کس اس میں سے آئی ہوئی ہے، اب وہ دیکھتی ہیں بڑے، اچھا جی یہ جو ہے نا یہ آڈی سے اتری ہے خاتون جو ہے نا، پینٹ پہن کے آئی ہے، تو اب موٹر سائیکل سے بھی جو آئے گی تو کہے گی کہ میں بھی کیا ہوں، میں کوئی کام تھوڑی ہوں اس کے اوپر، تو میں بھی کیا کروں گی۔ تو وہ اسی طرح ہی جو ہے پھر وہ خواب دیکھتی ہیں کہ جی اونچے اونچے گھرانوں کے اور اونچی اونچی چیزوں کے، کہ جی ہم بھی کیا کریں، بچیوں کے ذہن تباہ ہوتے ہیں پھر۔ جب یہ چیزیں جب آئیں گی نا تو معاشرے میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ دن بدن یہ بیماریاں کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی؟ یہ تو اگر اس طرح سچویشن رہا، آپ ایکچوئل سورس کو نہیں پکڑیں گے نا تو کبھی بھی کیا نہیں ہوگا، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، چاہے جتنی مرضی ویکسینز لگاتے رہیں، جو مرضی آپ کرتے رہیں۔ تو وہ کیسے معاشرے کے اندر وہ ہوگا، گند بلا جو ہے، شادیاں ہو رہی ہیں جی، ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں، کپل ڈانس، آج مجھے بتائیں نا آپ، دینداروں کے گھروں کے اندر جو کپل ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کیوں نہیں، وہ ڈانس کر رہے ہیں اور اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، کپل ڈانس جو ہے، پہلے تو ہوتا تھا کہ چلو جی لڑکے لڑکے ڈانس کرتے تھے، لڑکیاں زیادہ ڈانس کر لیتی ہیں فلاں، اب تو وہ کپل ڈانس شروع ہو چکے ہیں، اور لوگ کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، خوشی کا موقع ہے جی، خوشی پہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا لوگوں کی، کیا کریں جو ہے نا، یہ تو ایک وہ ہے، اور جو نہیں کرے گا اس کو کیا سمجھا جائے گا، تو جو زیادہ اب دیندار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب کیا کروں یار، کپل ڈانس تو ہوگا نہیں، ایسا کر رہا ہوں کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے، مہمان بلانے چاہیے، کم سے کم پھر ہمیں 2,000 مہمان تو ہونا چاہیے نا، تاکہ کھانا کیا ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے، تاکہ لوگ یہ تو سمجھے نا کہ ہاں ہم نے ڈانس نہیں کروایا، غریب نہیں ہیں ہم بھی امیر ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا، دین کی وجہ سے کیا نہیں کیا تھا، ڈانس شانس نہیں کروائے تھے، تو اس لیے اب کیا ہوگا جو ہے نا، شادی کے اوپر جو ہے نا 50 لاکھ روپیہ لگا دو، 60 لاکھ روپیہ لگا دو، تاکہ لوگوں کے اندر کیا ہو، دین کی جو ہے نا قدر بڑھ جائے،
دین کی طرف لوگ جو ہے نا سوچ کے آئیں. سادگی کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے, سادگی کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے. اور پھر ایک چیز ہمیں یاد آ جاتی ہے, ولیمہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. وہ بھائی ولیمہ کرنا سنت ہے, تو ولیمہ کرنا سنت, ایک آدمی کو بھی کھانا کھلائیں گے رخصتی کے بعد, ایک آدمی کو بھی کھانا کھلا دیں ولیمے کی اس کے ساتھ کھلا دیں گے, ولیمہ ادا ہو جائے گا, ولیمہ ادا ہو جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ 2000 بندہ آئے گا تو تب کیا ہوگا, ولیمے کی سنت ادا ہوگی. اگر 2000 بندہ نہیں آئے گا تو ولیمے کی سنت ادا نہیں ہوگی. یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ اس کو لوگوں نے کیا بنا دی ہے, ایک ایسا ایک وہ بنا دیا معاشرے کے اندر کہ جی اس میں سے. اور پھر جو بلاتے ہیں ہمارا امیر طبقہ بھی, حدیث میں آتا ہے کہ وہ کھانا کیا ہے, مطلب ایسا کھانا جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے, اس کو پسند نہیں فرمایا گیا. اب ہمارا دیندار طبقہ بھی جو ہائی سوسائٹی کے اندر, کس کو بلاتے ہیں؟ امیروں کو بلایا جاتا ہے, غریبوں کو نہیں. اچھا ہاں, بلاتے ہیں مولویوں کو, بلاتے ہیں مشہور مشہور مولویوں کو, مشہور مشہور جن کا کیا ہوتا ہے, نام ہوتا ہے, فلاں ہیں, ان کو بلا لیں گے, کہیں گے دیکھیں ہم نے بلایا نا, مولویوں کو بھی بلایا ہے, فلاں کی ہے. مشہور مشہور مولویوں کو بلا لیں گے, کہیں گے جناب ہم نے کیا کر دیا تھا, بلائیں نا کسی غریب کو, کسی ڈرائیور کی فیملی, جو آپ کے گھر میں ڈرائیور ہے اس کی فیملی کو مہمان کے طور پہ بلائیں, کہیں آؤ جی چلو جی ٹھیک ہے, اس کو بلائیں گے. کام کرو عورتوں کے اندر جو ہے, عورتوں کے کھانا چھانے رکھنے ہیں, فلاں کرنے, اپنی بچوں کو لے آنا, اپنی بیٹیوں کو لے آنا, اپنی بیگم کو لے آنا, یہ وہ کریں گی. بلائیں اس کو مہمان کے طور پہ, آؤ جی مہمان کے طور پہ بیٹھو ان کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ جو ہے. اور وہ بتائے کہ جی میں ڈرائیور کی بیگم ہوں, دیکھیں چوکیدار ہے, اس کی بیگم جو ہے, اس کو بلائیں, بٹھائیں ذرا مہمانوں کے ساتھ, ذرا پتہ چل جائے گا کہ کتنی جو ہے نا وہ آپ نے غریبوں کی وہ کی ہے. تو اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں, ان دھوکوں سے باہر نکلیے. میں اسی لیے بار بار یہ کہتا ہوں, اور میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں, ہم جب تک سادہ طرز زندگی پر نہیں آئیں گے, یہ جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں ان کو ہم نہیں توڑیں گے, اب یاد رکھیے گا دین نہیں آئے گا, دین نہیں آئے گا. ایک اس سے نکلتے ہیں تو دوسرے برانڈ کے اندر پھنس جاتے ہیں, ایک جگہ سے نکلے تو اب دوسری اس جگہ کے اوپر پھنس کے برانڈ کانشیس ہے نا. اور جی فلاں جو ہے نا, اتنے کے تو ہم کیا کرتے تھے جب ہم ماڈرن تھے, تو ہم 30,000 کا سوٹ لیتے تھے, تو اب ہم کیا ہو گئے ہیں, دیندار ہو گئے ہیں, تو ابھی کم سے کم 25-30 ہزار کا تو سوٹ لینا چاہیے نا ہمیں پھر بھی. لیکن اب کیا ہونا چاہیے, اسلامک وہ ہونا چاہیے, اسلامک برانڈ ہونی چاہیے. تو معذرت آج بہت لمبی بات ہو گئی, اور جی بھی میں خود میں بھرا پڑا ہوں, بھرا پڑا ہوں. کیا کروں کہ جو ہے نا, دیکھ دیکھ کے دل دکھتے ہیں, کہ جو ہے نا ایسی صورتحال ہے کہ کیوں اپنے آپ کو کدھر پھنسایا ہوا ہم نے, کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. پھر اوپر سے ہم دین کا نام بھی لیتے ہیں کہ جی ہم کیا ہیں, ہم بڑے دیندار لوگ ہیں, ہم لوگ ایسے ہیں. لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جب میں اگر کسی اس پہ نہیں آؤں گا, سادگی پہ نہیں آؤں گا, آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ جناب فلاں نے ایسا کیا ہے تو میں کیوں نہ کروں. غریب جو ہے نا وہ کیا کرے گا, قرضے لے کے کیا کرے گا, لوگوں سے زکاتیں لے کے میرے پاس آتے ہیں لوگ کہ جی بچی کی شادی کرنی ہے, کھانا کھلانا ہے, جی کتنے مہمان, 50 مہمان جو ہے نا وہ کرنے ہیں, جی کتنا خرچہ آ جائے گا, جی کم سے کم 30-40 ہزار تو آ ہی جائے گا نا, کر زکات دے دیجیے جو ہے.
بیٹے کی شادی کرنی ہے جی، ولیمہ کرنا ہے جی، کتنے مہمان جی، 100 مہمانوں کو کھانا تو کھلانا ہی پڑے گا نا، کیا کریں؟ وہی نہ کھلاؤ 100 مہمانوں کو کھانا، کون سا تمہیں کوئی وہ ہے؟ نہیں جی، ناک کٹ جاتی ہے، شرمندگی ہوگی، لوگ کیا باتیں کریں گے۔ اب میں وہ سمجھاؤں گا، کہے گا اب مفتی صاحب ہمیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، درس دے رہے ہوتے ہیں سادگی کے، اور خود کیا کر رہے ہوتے ہیں، خود شادیاں کر رہے ہیں، تو جناب بچوں کی جو ہے نا ایسی ایسی جو ہے نا مہنگے مہنگے ہالوں کے اندر اور ایسی ایسی جگہوں کے اوپر، اور ان کو نہیں خود کی فکر ہوتی، لوگ تو ہمیں دیکھیں گے نا۔ میں بلاؤں جی منسٹروں کو، آؤ جی منسٹر صاحب آئیے جناب میرے گھر کے اندر جی نے میرے بچے کی شادی ہو رہی ہے، آپ آئیں، تو کہیں گے یار جی جب مولوی صاحب کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں، پھر ہم کیوں نہ کریں۔ اور جو سادگی کی بات کر لے، فلاں کر لے، تو بس کیا ہو گیا۔ یہ میں نے ایک اپنے شیخ میں دیکھی تھی، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر، واقعی بڑے ہی اس کے ساتھ جو تھے نا، اور اس بڑے جوش کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، اور بڑی ان کی واقعی بندے نے زندگی گزار کے دکھائی ہے، ورنہ کرنا چاہتے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، تھوڑے معتقدین تھے، کروڑوں پتی اربوں پتی لوگ جو ہے نا آگے وہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے تھے۔ حضرت کو بعض دفعہ خطوط آتے تھے کہ جناب آپ جو ہے نا جو آپ کرنا چاہیں آپ حج پہ جائیے، آپ حج پہ جائیے، ہم خرچہ برداشت کریں گے، آپ کا بھی آپ جتنے خادم لے کے جانا چاہتے ہیں ہم آپ کا کیا کریں گے، خرچہ برداشت کریں گے، اور پاکستان کے سب سے مہنگا حج پیکج جو ہے ہم اس پہ بھیجیں گے آپ کو 14-15 دنوں کے لیے، وہ اس میں سے اب تو پتہ نہیں کیا نکلے گا، اس زمانے میں 16 لاکھ یا 18 لاکھ، مجھے تو صحیح طرح یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کتنا ہوتا، سب سے مہنگا حج پیکج جو ہے 16 لاکھ، آپ لے کے جائیے، جتنے خادم لے کے جانا چاہتے ہیں آپ لے کے جائیے۔ حضرت کی طرف سے جواب جاتا تھا اپنا فرض حج ادا کر چکا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے نا جو ہے اب جو ہے نا بیماری بھی ہے تو جانا مشکل ہے میرے لیے، اور انہوں نے کہا ہوا ہوتا تھا کہ آپ اس کی پریشانی کی نہ کریں، آگے گاڑیاں آگے پیچھے آپ کو ذرا بھی تکلیف بھی نہیں ہوگی، ایک بھی نہیں، تو لکھ جاتا تھا اپنا فرض حج ادا کر چکا ہوں، اب بس جو ہے نا اس میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے دعا لکھ کے بس اس میں سے چلی جاتی تھی۔ اور جب فوت ہوئے تو میرے خیال میں کوئی جو ہے، مجھے ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ کہنے لگے کہ شاید کوئی جو ہے نا 1,00,000 روپیہ بھی وہ نہیں چھوڑی ہوگی وراثت میں، جو ہے ہزاروں کے اندر وراثت ہوگی، لاکھوں کے اندر بھی نہیں، واللہ عالم، کیونکہ میں نے ان کے بچوں سے نہیں پتا کیا کہ کیا وراثت کتنی تھی، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ جو بہت قریبی اس میں سے، تو انہوں نے کہا کہ شاید ہزاروں کے اندر وراثت چھوڑی ہے، لاکھوں میں بھی نہیں ہوگی۔ تو کیا نہیں کما سکتے تھے، کیا نہیں کر سکتے تھے؟ ایسے نہیں ہوتا کہ جب بندہ فوت ہو پھر قبر سے ایسے خوشبوئیں اٹھیں اور سارا کچھ، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں دکھاتے پھر۔ احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں جب ختم نبوت کے معاملے کے اندر ان کے گھر میں چھاپا پڑا تو ڈی ایس پی جو تھا وہ رونے لگ پڑا، گھر سے ایک دال کا دانہ نہیں نکلا، گھر سے ایک دال کا دانہ نہیں نکلا، اور جنرل اعظم خان ہوا کرتا تھا، حجاج بن یوسف ثانی کہا جاتا تھا جنرل اعظم خان کو، ایوب خان کے دور کے اندر ظالم ترین آدمی تھا، گورنر تھا پنجاب کا جو ہے اس میں سے، تو وہ آیا اور کہا کہ جناب میرے بیٹوں کا اپنے نکاح پڑھانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں پڑھاتا میں نہیں پڑھاتا، تو ظالم آدمی ہے، کہنے لگے کہ جناب نکاح تو آپ ہی پڑھائیں گے، اس نے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا تو کیا کر لے گا، میں نہیں پڑھاتا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، پھر منتوں پہ اتر آیا، انہوں نے کہا شرطیں ہیں میری، ایک شرط یہ ہے کہ تو کیا کرے گا، میں اپنی اس پہ آؤں گا، سواری پہ آؤں گا،
تو ظالم آدمی ہے، مجھے تیری سواری قبول نہیں۔ نمبر 2، تو گورنر ہاؤس کے باہر میرا استقبال کرے گا، تو باہر کھڑا ہوگا۔ نمبر 3، میں کسی سے وہاں پہ ملوں گا نہیں، اور میں کوئی فون نہیں کروں گا۔ گئے تو ٹانگے پر گئے، ٹانگے پر گئے، وہاں پر دیکھا تو جنرل اعظم خان جو ہے باہر ٹہل رہا تھا استقبال کے لیے جو ہے۔ اندر گئے، نکاح پڑھایا، واپس ہونے لگے، کہا جنرل ایوب خان آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا میں کیا، میں غریب آدمی ہوں، میرا کیا کام ہے اس سے، میرا کیا کام ہے؟ کہنے لگے نہیں وہ تو جو ہے نا بڑے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے ملنا ہے ان سے۔ پھر اس نے کہا کہ لوگ تو میری منتیں کروا رہے ہیں کہ ایوب خان سے ملا دو۔ انہوں نے کہا جو منتیں کر رہے ہیں ان کو تو ملا، میرا تو کام نہیں ہے اس کے ساتھ، میں کیا کروں گا۔ واپس آ گئے اٹھ کے جو ہے، وہ بھی فوت ہوئے، قبر سے خوشبو جاری ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس پہ خدا الحمد للہ رب العالمین۔ جی